मैं उन सबको जहन्नम में झोंक दूंगा। एक मोमिन का नाहक कत्ल अल्लाह के नजदीक इतनी भारी बात है। तो हक अगर है तो कत्ल किया जाएगा, नाहक है तो एक मोमिन का कत्ल भी अल्लाह के नजदीक आसमान और जमीनों से बढ़कर है। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक़ वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। फरमाया कि जो शख्स मजलूम होकर कत्ल किया गया, यानी जुल्मन कत्ल किया गया, तब क्या है, हमने उसके वली को सुल्तान बना दिया है। सुल्तान बनाने के माना यह है उसको हकदार बना दिया, यह है सुल्तान। हमने बना दिया उसके वली को हकदार। कहे का हकदार? बदला लेने का, कातिल को सजा दिलाने का। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज ने क्या कानून बनाया? अंग्रेजी कानून यह है, इंग्लिश कानून जो इस वक्त दुनिया में राइज है, वो ये कत्ल जो है ये उस मुल्क का, यानी क्रिमिनल जो है ये वायलेशन है, ये जो जिसको कहिए कि उस मुल्क का कानून उसने तोड़ा है, लिहाजा हुकूमत मुद्दई बनती है। कौन बनती है मुद्दई? हुकूमत नहीं। यह है इंग्लिश कानून। ये आयत क्या बतला रही? आयत ये बतला रही है कि मुद्दई जो है वो हुकूमत नहीं होगी, बल्कि उस मकतूल के औलिया जो है वो मुद्दई होंगे। तो हाँ, अगर मकतूल के औलिया है ही नहीं सिरे से, तब इस सूरत के अंदर अमीरुल मोमिनीन हाकिम इस्लाम जो है वो इसका वारिस बन करके और वो मुद्दई बन जाएंगे। जैसे माल का मसला, माल जो है मरने वाले का, उसके वारिस कौन होंगे? सारे के वरसा औलिया। लेकिन अगर उसका कोई वारिस नहीं तब कौन वारिस होगा? हुकूमत इस्लामिया। ठीक वही सूरत यहां है। तो फरमाया कि फकत जालना लिवलिय्यिही सुल्तानन, हम उसके वली को जो है वो जिम्मेदार बना देते हैं, हकदार बना देते हैं। कहें का? इस कातिल को किसास में कत्ल की सजा दिलाने का। फला युस्रिफ फिल क़त्ल, फरमाया वो कत्ल में हद से तजावुज न करें। हद से तजावुज न करने के क्या माने है? माना मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो ये जिसने कत्ल किया उसी को सजान कत्ल किया जाएगा। ये नहीं है कत्ल किया उसने, नहीं साहब ये तो बच्चा था इसको छोड़ दो, फलाने को कत्ल करने जाएंगे। ये तो नौकर था इसको छोड़ दो, इसके आका को कत्ल करने जाएंगे। या हमारा आदमी तो बड़े इज्जत वाला था, इसके बदले में 2 आदमी कत्ल किए जाएंगे। समझ में आया? ये सारी चीजें जो है ये इसराफ फिल कत्ल में आएंगी। या मसलन ये कि वो रसा ने गुस्से में क्या किया, न सिर्फ ये कि कत्ल ही करा, कान काट दिए, हाथ काट दिए, नाक काट दिए, सारे काटने के बाद फिर बाद में कत्ल किया जा रहा है। ये सब इसराफ फिल कत्ल में है। कातिल को कत्ल किया जाएगा किसास में, लेकिन इस कत्ल के अंदर इसराफ और हद से तजावुज वो किसी तरह जायज नहीं। फरमाया कि वह इन्नहु कान मंसूरा, ये जो किसास लेने वाले हैं यानी औलिया, इनकी मदद की जाएगी। किस हालत में? इस हालत में कि कत्ल में इसराफ ना हुआ। इस हालत में इनकी मदद कर रहा है कानून इस्लामी, लेकिन अगर उन्होंने इसराफ किया तो फिर जाहिर है कि इनकी मदद नहीं होगी। यह है मुराद, इन्नहु कान मंसूरा। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दा, और यतीम के माल के करीब मत जाओ मगर वो तरीका कि जो ज्यादा बेहतर हो। किसके हक में? यतीम के माल के हक में, यतीम के हक में। तो इसके अलावा यतीम के माल का इस्तेमाल जो है वो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, वो गलत होगा। सूरह निसा के शुरू में ये मसाइल आ चुके हैं और मैं उसमें तफसील से बतला चुका हूं। फरमाया कि वला तक़रबू माल यतीम, करीब मत जाओ यतीम के माल के। यहां भी करीब जाने को रोकने का मतलब यही है, दूर से रोकना है। इन इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दा, यहां तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। इस यतीम के माल का इस्तेमाल यतीम के हक में जो चीज, जो सूरत बेहतर हो उस तरह किया जाएगा। ये कब तक तुम करते रहोगे? जब तक कि वो जवानी को ना पहुंच जाए। जब वो जवानी को पहुंच जाएगा फिर अब तुम नहीं खर्च करोगे, वो खुद खर्च करेगा। जवानी की उम्र क्या है? जवानी की उम्र कम से कम 15 साल और ज्यादा से ज्यादा 18 साल। तो 15 साल में भी बच्चा जवान हो जाता है, लेकिन बाज हालात में 15 साल में नहीं जवान होता। बाज मुल्कों के अंदर या बाज जमाने के अंदर ऐसी सूरत हो सकती है, 18 साल भी हो सकता है। लेकिन इस सिलसिले में यहां कुरान हकीम ने अशुद्धा का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो है, अशुद्धा के माना आते हैं अपने पुख्तगी को पहुंच जाना। यह है सही तर्जुमा इसका, क्या? पुख्तगी को पहुंच जाए। पुख्तगी को पहुंचने के क्या माना है? उसमें वो शऊर पैदा हो जाए, वो समझ पैदा हो जाए कि माल के इस्तेमाल कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, ये उसमें समझ पैदा हो जाए।
اسی بات سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو تجربہ کرو، اس کا امتحان لو. سورہ نساء کے اندر یہ مسئلہ بھی آ چکا ہے. اس کا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ان کے ٹیسٹ لو تم ان یتیموں کا کہ بھائی ان میں یہ سمجھ پیدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہ مال کو کس طرح استعمال کیا جانا چاہیے. قرآن حکیم نے اس کی ہدایت کی. فقہا کہتے ہیں کس طرح سے ہونا چاہیے اس کا امتحان؟ $10 دے دیجئے اور جا کر کہیے کہ جاؤ بازار جاؤ اور سامان خرید کے لاؤ. اب اگر وہ ٹھیک ٹھیک خرید کے لا رہا ہے چیزوں کو، کہاں کیا چیز سستی ملتی ہے، کہاں مہنگی ملتی ہے، کون سی کوالٹی کی چیز لینی چاہیے، کون سی نہیں لینی چاہیے، اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے صحیح صحیح چیزیں لے کر آ رہا، سمجھ جائیے کہ اب اس میں یہ سمجھ پیدا ہو گئی. لہذا اس کے بعد اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. لو بیٹا یہ تمہارا مال ہے جو تمہارے باپ سے ترکے میں ملا تھا، اب ہم کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس پہ اپنی نگرانی کریں، تم جانو اور تمہارا کام جانے، جس طرح چاہے استعمال کرو. لیکن اگر اس نے اس پیسے کو جو آپ نے $10 دیا غلط طریقے پر اس نے استعمال کر دیا، اس کو صحیح چیزیں نہیں لایا، صحیح جگہ سے نہیں لایا، تو پھر اس کے معنی کیا ہو گئے؟ ابھی اس میں ناسمجھی ہے. پھر اور اس کی ابھی تربیت کی جائے گی، اس کے خرچ اخراجات کی ذمہ داری خود لی جائے گی. 6 مہینے کے بعد پھر اس کا تجربہ اسی طرح کیا جائے گا. بہرحال یہ کہ تجربے سے جب ثابت ہو جائے ہاں سمجھدار ہو گیا تب اس کے حوالے کیا جائے گا. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور فرمایا عہدوں کو پورا کرو. عہد اللہ کا عہد ہو یا بندوں کا آپس میں عہد ہو، یہ سب اس میں آ گئے ہیں. قرآن حکیم میں دوسری جگہ بھی یہ ہدایت موجود ہے. اللہ سے کیے ہوئے عہد کے معنی یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا اس نے دراصل اللہ سے ایک عہد کیا. اے اللہ میں آپ کو معبود سمجھتا ہوں، آپ ہی کو حاکم اعلیٰ سمجھتا ہوں، آپ کے حکموں پر چلنے کا میں عہد کر رہا ہوں. یہ ہے وہ عہد. اب اگر کوئی شخص اللہ کے حکموں کے علاوہ دوسروں کے حکم پر چلتا ہے، کیا معنی ہوئے؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور آپس میں عہد، آپس کے عہد جو ہیں وہ اس میں ایک یہ تفصیل ہے کہ اگر آپس کے معاہدات اور ایگریمنٹ اگر خلاف شرع چیزوں کے اندر نہیں ہے تو ان کا پورا کرنا واجب ہے، اور اگر خلاف شرع ہے وہ عہد تب اس صورت کے اندر اس کو اطلاع دے کر کے اس کا توڑ دینا کیا کینسل کر دینا کہیے. اس کو اطلاع دے کر دوسرے فریق کو، دوسرے پارٹی کو اطلاع دے کر کہ بھائی جو ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، لہذا ہم اس کو کینسل کرتے ہیں. اس کا کینسل کر دینا اطلاع دے کر کے واجب ہے، اور اگر وہ شرعاً ناجائز نہیں ہے تو ان کا پورا کرنا واجب ہے. فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، عہد اور معاہدات جو ہیں وہ اللہ سے ہوں یا بندوں سے ہوں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت میں یہ معاہدے جو ہیں ان کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا. اب وہ سزا کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بتلایا. نہ بتلانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سزا بڑی بھیانک ہوگی، بس ہم اس کو بتلاتے نہیں، سوال ہوگا البتہ. ان العہد کان مسئولا واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. اس کے علاوہ ایک اور حکم فرمایا کہ ناپ تول میں پورا کیا کرو. سامان جو دینا ہے ناپنے والا سامان اچھی طرح ناپ کر اور تولنے والا سامان اچھی طرح تول کر دو. کیل کہتے ہیں ناپنے کو، چاہے ناپنا وہ جو اسکیل سے ہو اور چاہے ناپنا وہ برتنوں کے ذریعے سے ہو. بہت سے علاقوں میں میرے خیال سے ابھی تک بھی ساؤتھ انڈیا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ناپ کر دی جاتی ہیں. ان کو شاید وہاں پتہ نہیں رتل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. گجرات میں بھی ایک ختم ہو گیا شاید، گجرات میں بھی میں نے دیکھا تھا رتل اس کو بولتے تھے. رتل وہ عربی کا لفظ ہے. تو ایک پیمانے ہوتے تھے، اسی سے وہ ناپ کر دیے جاتے تھے. گیہوں ہے، نمک ہے، چاول ہیں، وہ آج بھی جنوبی ہند میں ساؤتھ انڈیا میں وہ چیزیں وہ کیلی کہلاتی ہیں. وہ چیزیں اس کو کیل کہتے ہیں. اور وزن تول کر ترازو چاہے وہ پلڑے والی ہو وہ چاہے وہ کانٹے والی ہو، کیسی بھی ہو، وہ ساری چیزیں وزنی. تو کچھ چیزیں کیلی کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں وزنی کہلاتی ہیں. فرمایا کہ واوفوا الکیل، اور ناپ کر دو تم پورا. جب ناپو وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کیا کرو صحیح طریقے پر. یہ ذمہ داری ہے بیچنے والے کی. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت اچھی بات ہے ناپ اور تول میں پورا کرنا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر بات. انجام دنیا کے میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اس کا انجام بہتر تو یہ ہے کہ اگر ناپ تول پورا ہوگا تو تجارت اور بزنس میں اعتماد ہوگا تو بزنس اچھا چلے گا. اس کے علاوہ لوٹ مار نہیں ہوگی. لوٹ مار کا دروازہ کھول دیجئے تو
1 पैसे का लूट मार का दरवाजा 2 पैसे का लूट मार, और फिर 2, 4 और रुपये डॉलर और $1000 और मिलियन तक बात पहुंच जाती, तो जाहिर है कि अखलाकियात माल के वो बर्बाद हो जाते हैं। और अगर नापतोल में ईमानदारी दयानतदारी है तो आप किसी बच्चे को भेज दीजिए तो माल सही सही आ जाएगा, इत्मीनान है। और आखिरत में इसका अंजाम बेहतर होना यह है कि आखिरत की सजाओं से बच जाएगा। फरमाया कि वह अहसनु तअवीला, अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म, फरमाते हैं कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो। क्या मतलब पीछे न पड़ने का? पीछे न पड़ने के माना यह है कि महज अंदाजे, महज तखमीने, महज जिसको कहते हैं गुमान की बुनियाद पर फैसले कर लेना, उससे रोका जा रहा है। असल में यूं समझिए आप कि इल्म जो हैं वो 2 तरह के। एक इल्म कहलाता है कतई। कतई उस इल्म को कहते हैं कि दूसरी जानिब जो है, यानी उसके मुखालिफ जानिब, अपोजिट, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं देख रहा हूं ये सामने दीवार है, ये इल्म है मेरा, और ये इल्म कतई है। क्या मतलब कतई होने का? इसमें किसी और चीज की गुंजाइश ही नहीं। तो ये नहीं है कि साहब हो सकता है दीवार ना हो, ये कोई आदमी हो, समझ में आया नहीं? ऐसा इल्म कि जिसके दूसरी जानिब की गुंजाइश ही ना हो, एक ही जानिब मुतय्यन हो, उस इल्म को इल्म कतई कहते हैं। एक दूसरा इल्म है और उस इल्म को इल्म ज़न्नी कहते हैं। ज़न्नी के माना क्या है कि गालिब गुमान से ये बात समझ में आ रही है कि ये इस तरह से, लेकिन गुंजाइश दूसरी चीज की भी है, अगरचे उसमें परसेंटेज बहुत कम है। समझ में नहीं पाती। इसी तरह समझ लीजिए कि जिन चीजों का इंसान को पाबंद बनाया गया अल्लाह की तरफ से, उसकी भी 2 किस्में हैं। एक है अकायद, या यूं कहिए कि उसूल, और एक है फुरू जुज़ियात। जहां तक उसूल का ताल्लुक है, उसूल के बारे में फैसला इल्म कतई से होगा, और फुरूआत के अंदर जो है फैसला, उसके लिए कतन जरूरत नहीं कि वो कतई इल्म हो, बल्कि यह ज़न्नी उलूम से भी हो सकता है। समझ में आई नहीं बात? मसलन अब आइए, अकायद जो हैं, अकीदे के ताल्लुक से महज ख्याल से, जन से, गुमान से अकीदा ये नहीं हो सकता। इसके लिए इल्म सही चाहिए, वो इल्म सही जिसमें जानिब मुखालिफ के कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह एक है, ये बात कतई दलील से साबित है, अकीदा यही बनेगा। ये बात हो सकता है कि अल्लाह के साथ कोई और भी शरीक हूं। भाई कैसे कह रहे हो? इसलिए कि फलानी करामत, फलानी बात, फलानी चीज, फलानी ये बरकत, ये सारी हम देख रहे हैं। जाहिर है कि ये ज़न्नियात है। समझ में आया? ये ज़न्नियात हैं, कतईयात नहीं है। ज़न्नियात की बुनियाद पर अकीदा नहीं बन सकता। हां, फुरूआत में जो ज़न है उससे काम लिया जाएगा। मसलन हनफी है, हनफी जो है उसका ज़न्न गालिब यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में जो ये मसले हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके ये माना नहीं कि वो कसम खा कर कहे कि इमाम अबू हनीफा का हर मसला बिल्कुल सही है और इमाम शाफी, इमाम मालिक का हर मसला गलत है। नहीं, ये नहीं होगा। ये ज़न्नी चीजें हैं। फुरूआत में इल्म ज़न्नी उलूम से भी काम चल जाएगा कि साहब यहां हमारे नजदीक ज्यादा सही मसला यह है, लेकिन हो सकता है कि इसमें गलती हो और दूसरी तरफ सही हो। तो फुरूआत के अंदर ज़न्नी उलूम की भी गुंजाइश है, और जो जहां तक उसूल में कतई उलूम है। तो यहां इस वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म में ज़न्नी वहम और गुमान से रोका गया है। एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज क्या है कि मसलन जराइम के ताल्लुक से जब तक कि आंख से किसी मुजरिम को जुर्म करते न देख लिया जाए, उस वक्त तक उसको मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता। मसलन हमने देखा कि साहब एक मर्द और एक औरत, एक लड़का एक लड़की जो है वो बात कर रहे थे। मसलन बेशक गलती है, तस्लीम है, मगर हम इसकी बुनियाद पर एक फैसला ये कर लें, अरे इनमें नाजायज ताल्लुक हो चुका है। समझ में आया? ये है वो चीज जिससे रोका गया। वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म, तुम उस चीज के पीछे मत पड़ो
کہ جس کا تم کو علم نہیں ہے. محض گمان کی بنیاد پر کوئی فیصلے نہیں کیے جا سکتے. جو قطعی چیزیں ہیں ان کے لیے علم قطعی چاہیے. زنا کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں سزا دی جائے گی. اب اگر سزا دلوا دی جائے محض ظنی چیزوں پر تو کتنوں کی جانیں اڑ جائیں گی. اسی واسطے فقہا، ایک تو یہ کہ شرعی طور پر آپ دیکھ لیں 4 گواہوں کی گواہی کو رکھا گیا ہے زنا میں. زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ اپنی آنکھ سے وہ فعل کرتے ہوئے دیکھنا ہے. اگر ان میں سے ایک آدمی نے بھی کہہ دیا میں نے ایک نظر ڈالی تھی لیکن میں یقین سے نہیں کہتا، ختم ہو گیا، وہ سزا نہیں دی جائے گی. اور جو چاہے سزا دے لیجئے بطور تربیت کے، لیکن جو سزا زنا کی ہے وہ سزا اس کو نہیں دی جائے گی. تو یہاں جو ہے قطعی معاملات کے اندر علم قطعی جو ہے اس کی ضرورت ہے. ظنیات سے اس میں فیصلہ نہیں ہوگا. ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فرماتے ہیں کہ سننا اور دیکھنا اور دل، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہی ذرائع ہیں علم کے. قیامت میں جو چیز دیکھنے کی تھی اس کو دیکھے بغیر اگر فیصلہ ہو گیا تو پہلے آنکھ سے سوال کیا جائے گا تو نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا. آنکھ کہیں گے میں نے نہیں دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو معتبر مانیں گے اور اس کو سزا دیں گے کہ جب آنکھ سے دیکھنے کی چیز تھی تو نے دیکھے بغیر کیسے فیصلہ کر لیا. اسی طرح اگر وہ سننے والی چیز تھی، سنے بغیر جو ہے خود ہی اپنے دماغ میں کھچڑی پکا کر کے فیصلہ کر لیا اور سنا نہیں اس بات کو، تو کان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ بات سنی تھی کہ نہیں سنی تھی. وہ کہے گا نہیں سنی تھی، سزا دی جائے گی اس لیے کہ کان کا استعمال اس میں نہیں ہوا. یہ تو ذرائع علم کے کیا ہیں؟ کان، آنکھ، یہ بڑا ذریعہ ہے کسی بھی علم کا. ویسے چھو کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، چکر بھی ہوتا ہے، سونگ کر بھی ہوتا ہے. ہوا سے خمسہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے، مگر بہت شاذ و نادر ہیں یہ ذریعہ علم کے. زیادہ جو ذریعہ علم کا ہے وہ ہے ہمارے کان اور ہماری آنکھ. کان کے ذریعے سے جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت ان چیزوں کے جو آنکھ سے دیکھ کر جو حاصل ہوتے ہیں علوم وہ کم ہیں. اسی لیے یہاں بصر کو پہلنا ہے، ان السمع کو پہلنا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا ولا تمش فی الارض مرحا. فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم اکڑ کر چلو گے تو نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، زور زور سے پیر مار کے چل رہے ہیں اکڑ کر کے. فرمایا کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور سینہ تان کر اکڑ کر چل رہے ہو نہ تم پہاڑوں سے اوپر ہو سکتے ہو. ظاہر ہے کہ حماقت ہے. کیوں؟ تو تم اپنے پیروں کو توڑ رہے ہو، اور کیا ہے تم اپنا سینے کو تم تان رہے ہو. فرمایا کہ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض. تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو اور نہ پہنچ سکتے ہو اونچائی میں اور لمبائی میں پہاڑوں تک. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہنچائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو. تو اس لیے تکبر اور اکڑ اور فخر اور مباحات آپس میں اس سے روکا گیا. ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. کبریا بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. ازار جو یہاں تہمت کے طور پر، لنگی کے طور پر جو استعمال کیا جائے اس کو ازار کہتے ہیں. فرمایا کہ کبریا بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. جس نے میری چادر اور میری ازار چھیننے کی کوشش کی میں اس کی گردن مروڑ کر جہنم میں ڈال دوں گا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ میرے وصف ہیں، میرے اوصاف ہیں، کبر اور عظمت. جس نے اپنے حد سے آگے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری چادر کے ساتھ کھیل رہا ہے، میرے ازار کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے تواضع جو ہے وہ مطلوب ہے. تواضع سے اگر کوئی شخص تواضع اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بدلہ دیتے ہیں کہ اس کو عظمت دے دیتے ہیں. اور جو کبر اختیار کرے گا تکبر، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں. یہی ہے گردن مروڑنا اس کا. آخرت کی سزا جو ہوگی دنیا میں بھی سزا ہے. فرمایا کہ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کو بلندی تک پہنچ سکتے ہو.
कुल्लु ज़ालिका कान सय्यु इंद रब्बिका मकरूहा, इनमें की हर बुराई आपके नजदीक नापसंदीदा है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमह वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्का फी जहन्नम मलूमन मदहूरा। फरमाया कि ये वो अहकाम हैं कि ए पैगंबर आपके रब ने बरबिनाए हिकमत आपकी तरफ इनकी वही कर दी है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद न बनाए। तब इस सूरत के अंदर अगर आपने ऐसा किया तो आप जहन्नम में डाल दिए जाएंगे मलामत ज़दा हो करके और रुसवा होकर। यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। यह हुक्म पहले भी आया था जहां से इन अहकाम को शुरू किया गया था, और आखिर में फिर इस हुक्म को लाया गया। यहां मैं एक बात आखिर में बतला दूं, क्योंकि वो अहकाम खत्म हो गया, और वो ये, इन अहकाम की नौइयत है क्या महज तरगीबी है? तरगीबी से का मतलब क्या है? भाई ठीक है, अगर कर लो तो बहुत अच्छा, नहीं करोगे तो ठीक है, बुरा होगा, लेकिन ये कि कर लेना चाहिए वाली हैं ये अहकाम, ये कि इनकी कोई अहमियत है। मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इन अहकाम की अहमियत यह है कि इससे न सिर्फ ये कि एक फर्द की इनफिरादी जिंदगी जो है वह सही होती है, बल्कि एक कम्युनिटी की मुआशरती, और एक जमात की जमाती, और एक कौम की कौमी, और एक मुल्क की जिंदगी जो है वो इससे संवरती है। अब अगर आप एक उचटती हुई नजर फिर से डाल लें इन अहकाम में, तो समझ में आ जाएगा कि वाकई कोई मुआशरा, कोई सोसाइटी इन अहकाम के बगैर उसके अंदर वो चैन और वो सुकून और वो इत्मीनान, वो आपस की मेल और मोहब्बत, वो कायम ही नहीं हो सकता जब तक कि इन अहकाम पर अमल न किया जाए। मसलन पहली बात तो यह है तौहीद, जो कील है। कील समझते हैं आप, जैसे वो चक्की के जो बीच में होती है ना, कि जिसके चार तरफ वो पार्ट घूमता है, क्या कहते हैं उस कीली को, जो मरकज है वो, अगर उसे निकाल दीजिए वहां से, उस कील को वहां से निकाल दीजिए, फिर थोड़ी चलेगी चक्की। समझ में आया? एक दो तीन चक्करों में ऊपर का पार्ट जो है बाहर गिर जाएगा। वो इतना बड़ा पार्ट, पत्थर इतना वजनी जो पार्ट जो है वो चल रहा है उसी एक कीली के सहारे जो बीच में है। ठीक तौहीद के अकीदे की मुआशरे में, सोसाइटी में, सोसाइटी के डिसिप्लिन में उसकी वही हैसियत है। सारा सिस्टम जो है वो हमारे अकीदे तौहीद पर चल रहा है। क्या मतलब इसका? मतलब इसका यह है हाकिमियत किसकी है, इस उसूल पर को पहले तय कर लो। हमारा मुआशरती निजाम जो है इसमें हाकिमियत किसकी है? अगर कहे मैं हाकिम, उन्होंने कहा मैं नहीं तुम हाकिम, उन्होंने कहा तुम नहीं फलाना हाकिम, हो गई लड़ाई। अगर इस बात पर इत्तेफाक हो कि हाकिमियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, तो अब इसके माना ये हो गए हमें अल्लाह का हुक्म चाहिए, किसी गैरुल्लाह का नहीं, किसी और का नहीं। ना तुम्हारा हुक्म चलेगा ना तुम्हारा हुक्म कब चलेगा? जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। हाकिमियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। पहला उसूल तो उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का, उस मुआशरे का ये हो गया। दूसरी बात, अच्छा फिर उसी को आप देखें, बात जरा बढ़ तो जाती है, मगर अकीदे तौहीद का जब मैं लफ्ज बोल रहा हूं कि तौहीद के इस निजाम पर, इससे एक मिजाज भी बनता है। क्या मिजाज बनता है? अल्लाह एक है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। हाकिम एक है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। लिहाजा इसी बुनियाद पर उस हाकिम असली, उस हाकिम आला, उस हाकिम हकीकी का एक मजहर होगा दुनिया में, जो रिप्रेजेंट करेगा उस हाकिम आला को। समझ में आया? उस हाकिम हकीकी को, वो भी फिर एक ही होगा। वहां भी तौहीद का निजाम चलेगा। अल्लाह ताला ने सारा निजाम जो है उस तौहीद पर चलाया। मसलन मैं कहता हूं, देखिए आप, तकवीनी निजाम। तकवीनी निजाम किसको कहते हैं? दो निजाम है ना, एक शरई और एक तकवीनी। शरई निजाम तो है ये अहकाम और मसाइल जो नबी के जरिए से हमको मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकवीनी निजाम है जो फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला चला रहे हैं, चलाने वाले तो अल्लाह हैं, मगर तो सूरज का निकलना, बारिश का होना, दिन का आना, रात का होना, बीमार और तंदुरुस्ती, ये सारी चीजें तकवीनी निजाम कहलाती हैं। तो दो निजाम है, एक तशरीई, एक तकवीनी। तकवीनी निजाम में भी आप देखें वही तौहीद का फलसफा जो है वो वहां चल रहा है, वहदत।
مثلا آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے زمین اور زمین کے ساتھ اور سارے جتنے کرے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سیارے، ان کا ایک سورج ہے جس کے گرد یہ چکر لگا رہے ہیں. کئی سورج نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ تم اس کے کئی سورج بنا کر کہا جائے ان کے سب کے چکر لگائے جاؤ. تم ایک سورج ہے جس کے گرد 7 ستارے یا 9 ستارے گردش کر رہے ہیں، اور ان 9 یا 7 ستاروں سے مل کر ایک نظام شمسی کہلاتا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے نظام بے شمار ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نظام جو ہے اس کی کیلی ایک بننے کے بجائے کئی بن جائیں. وہی توحید پر اس کے نظام کو قائم کیا گیا. ٹھیک اسی طرح شرعی نظام اور جماعت کا جو ہے وہ جماعتی نظام بھی اسی توحید پر مبنی ہے. ایک امیر ہوگا جو ریپرزینٹ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی کی اس حاکمیت کو. ریپرزینٹ کرنے کے معنی کیا ہوں گے؟ اپنا حکم نہیں چلائے گا اللہ کا. یہی ہے ریپرزینٹ کرنے کے معنی. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب وہاں 4 آدمی بٹھا دیے جائیں کہ تم چاروں حاکم ہو اور چاروں مل کر کے تم حکومت چلاؤ گے، وہ چلنے کی نہیں. یہی ہے فساد کا نظام کا جو ساری دنیا میں اس وقت جو چل رہا ہے کہ وہ 4 آدمی 10 آدمی 20 آدمی یہاں تک کہ 500 آدمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ حاکم ہے، یہ حکومت کر رہی ہے. بالکل غلط ہو نہیں سکتا، وہ نظام چل نہیں سکتا. اس میں خرابیاں لازمی طور پر ہوں گی. نظام جب صحیح چلے گا کہ جب ایک آدمی کو آپ ذمہ دار بنا دیں. لوگ یوں کہتے ہیں ایک آدمی تو غلط ہوگا، ایک آدمی غلط فیصلے کر دے گا. سمجھ میں آیا؟ اپنے نفس سے اپنی خواہش سے فیصلے کرے گا. تو اس واسطے ضرورت اس کی ہے کہ کئی آدمیوں کو جوڑ دیا جائے تاکہ فیصلے غلط نہ ہونے پائیں. ٹھیک ہے؟ نہیں یہی بنیاد ہے. نہیں ذرا میں سوال میں کرتا ہوں اور اس پر میں بات کو یہیں روک دوں گا، اس لیے کہ مسئلہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ لاؤں گا. اور وہ یہ کہ غلط آدمی غلط ہوتا ہے، بالکل صحیح، کوئی شبہ نہیں. کیا اگر ایک آدمی غلط ہے تو وہی غلط ہوگا؟ اگر 10 آدمی غلط ہوں تو پھر غلط نہ ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ؟ برابر ہوں گے نا. ایک اگر غلط ہے تو اگر 10 غلط ہیں تب بھی تو غلط ہی ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات. تیسری بات یہ کہنی ہے ایک اگر غلط ہے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. یا یوں کہیے کہ ایک آدمی کو اگر ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح نکال کر لانا ہمارے لیے آسان ہے، 10 صحیح آدمیوں کو لانا آسان نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ایک صحیح آدمی کا لانا تو آسان ہے مگر 10 صحیح آدمیوں کا لانا بہت مشکل ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ہم ایک صحیح لانے والے اس کا آسان کام کو تم کہتے ہیں مشکل، اور 10 آدمی جو ہیں یا 500 آدمی جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں وہ ہم صحیح لے آئیں گے. یا تو یوں کہیے کہ اگر 500 آدمی غلط ہوں تو وہ صحیح بن جاتے ہیں، یا تو یوں کہیے. اور ظاہر ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ایک غلط 500 غلط ہیں تو وہ بھی غلط ہے. یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ صاحب ایک غلط ہو سکتا ہے لہذا اس کی غلطی کو روکنے کے واسطے ہم 10 آدمی اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں لہذا صحیح ہو جائے گا؟ سمجھ آئی نہیں بات؟ اس کی بالکل نامعقول بات ہے جو لوگ کہتے ہیں اور سمجھ رکھا ہے کہ ایک آدمی کی غلطی کا علاج ہم نے تجویز کیا کہ 10 آدمی جوڑ دیے جائیں تو 10 آدمی جوڑ دیے جائیں، 10 غلط صحیح ہونے چاہیے. اگر صحیح نہیں ہے تو یہ 10 غلط ہو گئے. پھر اب تک تو ایک غلط تھا، اب 10 غلط ہو گئے. ایک کا علاج ہم سے نہیں ہو سکتا، 10 کا علاج ہم کہاں سے کریں گے؟ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے سارے ملکوں میں، یہاں تک کہ مجھے معاف کریں ہمارے اداروں کے اندر ہر جگہ ہو کیا رہا ہے. ہم بہت خوش کہ ہمارا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے، 10 آدمیوں کے سہارے چل رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے رات دن ہم دیکھتے ہیں جب الیکشن آتا ہے، چاہے ملکوں کا ہو چاہے اداروں کا ہو الیکشن، اس میں ہوتا ہی ہے مجھے ممبر بنا دیجیے، سمجھ میں آیا، مجھے ووٹ دیجیے گا، میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. یہ ہو رہا ہے. اب جس نے اپنے ووٹ کسی بھی طریقے سے زیادہ حاصل کر لیے وہ ممبر بن گیا. اس سے کوئی بنیاد، اس میں کوئی اس کو نہیں دیکھا جاتا اس میں اہلیت ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ میں تو یہاں بھی کہتا ہوں، یہاں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جو کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں ساری ہماری جھکل باور اور بحثیں کہہ میں ہو رہی ہیں کانسٹیٹیوشن کی، اس کلاس میں اس کلاس میں اس کلاس میں، اور نہیں ہے تو اس میں نہیں ہے کہ بورڈ کا ممبر کیسا ہونا چاہیے. ساری محنت اس میں کر لو کہ بورڈ کا ممبر ایسا ہونا چاہیے. اگر یہ صحیح ہے تو پھر مزید کسی قانون کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سارا کام صحیح چلے گا. لیکن آپ 1000 قانون جو ہیں وہ بناتے چلے جائیں، لیکن اگر ہمارے پارلیمنٹ کا ممبر، اگر ہمارے اسمبلی کا ممبر، اگر ہمارے بورڈ کا ممبر غلط ہے تو 1000 قانون کی کتابیں لا کر رکھ دیجئے، وہ نظام صحیح چلنے والا نہیں، اس لیے کہ چلانے والے صحیح نہیں. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ تو وہ اسی طرح ہو رہا ہے
کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قانون اتنا لوز اس تعلق سے رکھا جاتا ہے. مثلا ہمارے یہاں کے اداروں میں MCC میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے یہاں جو ہے، میں بھی اس کا ممبر رہا ہوں، تو وہ امینڈمنٹ کے واسطے جب قانون آیا تو میں نے اسی سے اختلاف کیا. امینڈمنٹ کے لیے جب قانون آیا بڑی محنت ہوئی، تو میں نے کہا مجھے اور قوانین مت سنائیے، مجھے یہ سنائیے کہ بورڈ کا ممبر بننے کے واسطے آپ نے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ رکھے. کہنے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے بھائی کس کو آپ یوں کہہ دیں گے یہ شخص پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پریکٹسنگ مسلمان ہوں، الا یہ کہ اللہ میاں نے اس کی عقل کو ایسا خراب کر دیا ہو کہ اس کو اسی پر فخر محسوس ہوتا ہو یہ کہنے پر کہ میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں. سمجھ میں آیا؟ یا تو پھر ایسا ہو کوئی شخص. چنانچہ وہ کسی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کسی نے فون کیا ایک صاحب کو، اور فون کر کے کہا کہ میں فلاں ادارے سے میں بول رہا ہوں، آپ کا نمبر ہم کو ملا تھا تو اس کے لیے ہم نے فون کیا، اور میں معاف کیجئے میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں. اچھا بھائی، تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو اس بات پر فخر ہو کہ وہ اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلمان نہیں کہہ رہا، اس پر اس کو فخر ہو، وہ جانے، ورنہ عام طور پر تو لوگ اس کی ہمت نہیں کر سکتے. یہ کیا قانون ہوا؟ سمجھ میں آیا نہیں بات؟ اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے کہ شریعت کے اندر جہاں یہ رکھا گیا ہے کہ ایک آدمی ذمہ دار ہوگا، وہاں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ وہ آدمی ایسا ہونا چاہیے. اتنی شرطیں لگائی گئی ہیں اس کے اندر. مثلا امامت کا مسئلہ ہے، نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے. اول تو یہ کہ امام جو ہیں ایک نماز کے کئی نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا بھائی 4 آدمی مل کر نماز پڑھا دو. سمجھ میں آیا؟ یہ تو نہیں ہوگا. امام تو ایک ہی ہوگا. وہی توحید کا نظام چل رہا ہے یہاں بھی. لیکن وہ امام کیسا ہونا چاہیے؟ فقہا نے جو باتیں کہی ہیں قرآن اور حدیث سے نکال کر، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ جماعت کے اندر جو اوور آل سب سے بہتر ہو وہی امام ہوگا. ہمیں یہ ہوا، یہ رکاوٹ. چنانچہ آپ اگر تفصیلات میں جائیں تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اگر سب برابر ہی ہو گئے عالم، سب سے زیادہ بہتر قاری ہونا چاہیے. انہوں نے صاحب اگر سارے قاری ہیں تو یہاں تک گئے ہیں کہ جس کی شکل اور صورت جو ہے وہ سب سے اچھی ہو. بھلا آپ بتائیے. حالانکہ یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی، مگر یہ تھا کسی بھی لحاظ سے یہ اس جماعت کے اندر ممتاز ہونا چاہیے. یہ ہے اصل بنیاد. وہ تو منطقی طور پر اگر سب برابر ہو گئے یوں تو بات چلتی چلی گئی. لیکن اصل بنیاد جو ہے وہ ہر لحاظ سے وہ دوسروں سے افضل ہونا چاہیے. یہ ہے وہ ریکوائرمنٹ کسی کے لیڈر بنانے کے. تو ہم جب اس ریکوائرمنٹ کو ہم پورا نہیں، اس کو ہم لوز کریں گے، قوانین کتنے بھی سخت کر لیجئے وہ سب گڑبڑی ہوگا. تو بہرحال میں نے کہا کہ توحید کا عقیدہ اور توحید کا فلسفہ یہ ایک کیل ہے اس پورے اس سوسائٹی کے اس نظام کے چلانے کے واسطے. اس کو غیر عام نہ سمجھا. اسی واسطے اس کی ان احکام کے ابتدا بھی اسی سے کی اور انتہا بھی اسی پر کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی دیکھیے آپ کہ کہاں سے شروع ہوئے مسائل. آیت نمبر 22 سے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. توحید کی بات وہاں کہی گئی. اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، حاکمیت میں کسی کو شریک نہ کریں. اور جہاں احکام ختم ہو رہے وہاں بھی پھر اسی کو لائے ہیں کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر. ٹھیک انہی لفظوں میں، چونکہ توحید جو ہے وہ بنیاد ہے. میں نے کہا وہ کیل ہے، اس لیے اول اور آخر احکام میں اس کو رکھا گیا. انشاءاللہ بقیہ اور احکام کے تعلق سے کیا اس میں اہمیت ہے وہ آئندہ ہفتے بتاؤں. ہو گیا تھا صفحہ نمبر 282 سورہ الاسراء آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں جو احکام اور مسائل بیان ہوئے، میں اس کے تعلق سے یہ کہہ رہا تھا کہ انفرادی زندگی میں ایک مسلمان کے لیے ان احکام کی اہمیت اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرے اور مسلم کمیونٹی کو ڈیولپ اگر کرنا ہے اس طرح کہ اس معاشرے میں امن ہو، چین ہو، سکون ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، اگر ایسا معاشرہ چاہیے تب اس کے لیے ان احکام کی بڑی ضرورت ہے۔ ان مسائل، ان احکام پر عمل کیے بغیر کوئی معاشرہ جو ہے وہ پرسکون اور مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ عقیدہ توحید سے بات کو شروع کیا گیا، اور توحید کا عقیدہ اور توحید کا فلسفہ، میں نے اس کو بتلایا تھا کہ سارا نظام جو ہے کمیونٹی کا، اس کے لیے جو ہے وہ کیل، جو جس کے چار طرف وہ چکی کا پاٹ چلتا ہے، تو جو حیثیت اس کی ہے اس کیل کی، وہی حیثیت ایک مسلم معاشرے کے اسٹیبلشمنٹ میں توحید کے عقیدے اور فلسفہ توحید کی ہے۔ یہ بات میں نے گزشتہ ہفتے بتلائی تھی۔ اس کے بعد جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارے معاشرے کی روح جو ہے وہ عقیدہ توحید اور فلسفہ توحید ہے، اب اس سے ریلیٹڈ جو احکام ہیں ان کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مثلا اسی میں ہے والدین کے ادب اور احترام کا مسئلہ، نمبر 2 پر اس کو لایا گیا عقیدہ توحید کے بعد، اور دونوں کا رشتہ میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں جس وقت وہ رکوع شروع ہوا تھا۔ کبھی اللہ تعالی سے اگر بندوں کا رشتہ یہ ہے کہ وہ ان کا خالق ہے، تو والدین کے ساتھ ہر ایک کا رشتہ یہ ہے کہ وہ ان کی پیدائش کا ذریعہ ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہو تو سوال یہ کہ ہم کہاں سے آئیں گے، اولاد کہاں سے آئے گی؟ ہر شخص کے وجود ہے تو اللہ کی طرف سے، مگر ذریعہ ہے ماں باپ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود اور اس کی ذات اور صفات اور اس کی نعمتوں کے اعتراف اور اقرار کے بعد جو معاشرے کے لیے بڑی اہم چیز ہے، والدین کے ادب احترام کو نمبر 2 پر لایا گیا۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اسلامی معاشرے میں اگر والدین کا احترام نہیں ہے تو اس معاشرے کی جو دوسری اینٹ تھی اس کو گرا دیا گیا۔ اس معاشرے میں اولاد کے لیے لازم ہے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے، یہ بات ذہن میں رہے، بغیر کسی کنڈیشن، احترام تو سبھی کرتے ہیں ماں باپ کا، مگر یہ لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے ماں باپ کا ادب اور احترام اسلامی معاشرے کا ایسا جز ہے، ایسا پارٹ ہے کہ جس کے بغیر وہ اسلامی معاشرہ نہیں بنے گا یا فیملی کا اسلامی سسٹم نہیں بن سکتا۔ والدین کا احترام بغیر کسی کنڈیشن کے۔ یہ میں اس لفظ پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یاد ہوگا کہ میں نے جس وقت اس آیت کو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب میں والدین کے حقوق کے تعلق سے میں بول رہا تھا تو وہاں میں نے ایک حدیث بھی نقل کی تھی کہ ایک صحابی نے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ادب اور احترام کی بات فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ والدین نے ظلم ہی کیا ہو، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تھا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ انہوں نے ظلم ہی کیا ہو، اگرچہ انہوں نے ظلم ہی کیا ہو، اگرچہ انہوں نے ظلم ہی کیا ہو۔ تو اس کے باوجود اگر ماں باپ کا ادب احترام جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی تو میرا لفظ جو ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ بغیر کسی کنڈیشن کے، ورنہ ادب احترام تو ساری دنیا میں ہوتا ہے ماں باپ کا کسی نہ کسی درجے میں، لیکن یہ خصوصیت اسلام کی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں، اسی لیے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد لائے گئے ہیں والدین کے حقوق، اس لیے کہ جس طرح بغیر کسی کنڈیشن کے اللہ کی وحدانیت اور اس کے معبود ہونے کا اقرار اور اعتراف کرنا ایک مومن کے لیے ایمان کا تقاضا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا اللہ میاں اگر تو یہ فلانی چیز دے گا تب تو میں تجھے معبود مانوں، نہیں تو نہیں مانوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آیا؟ بغیر کسی کنڈیشن کے۔ چنانچہ کوئی شخص دنیا والوں کے اعتبار سے کتنی بھی تکلیف میں ہو، کتنی بھی مصیبت میں ہو، کیا اس کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ دے اللہ میاں میں تیری عبادت نہیں کرتا اس لیے کہ میں تو اتنی تکلیف میں ہوں، ساری دنیا کے لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں تکلیف میں ہوں، جب میں تکلیف میں ہوں تو میں تیری عبادت کیوں کروں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ جس طرح سے اللہ کی عبادت بغیر کسی کنڈیشن کے ہوگی اور اس کے معبود ہونے کا اظہار بغیر کسی کنڈیشن کے ہوگا، اسی طرح